अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जितने मेरे बहन भाई हैं अच्छी तरह से आपने समझना है डिटेल के साथ जो मैं आज प्रोग्राम करने वाला हूँ, जो मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, आपने अच्छी तरह से समझनी है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी किया करें। साथ साथ में अगर आपको किसी प्लांट पौधे की समझ नहीं है वो भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं मुर्तज़ा साहब आप दरअसल में छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं? गर्मी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोगों के आजकल काम है, विजिटों पे भी जाना होता है, तो लोगों के प्लांट्स पौधे जो ख़राब हो चुके हैं उनको ठीक करने वगैरह का काम शुरू है, तो विजिटों पर भी जा रहा हूँ, साथ साथ में आप लोगों को भी टाइम दे रहा हूँ। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये वाला जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये सीडलेस लेमन का, ये ठीक है। आजकल डंग लगाने वाली मक्खी का अरूज है, वो आपको आपके जितने प्लांट्स पौधे हैं उनको मुसलसल वो नुकसान उनका कर रही है, ठीक है। अगर आप भी बचाना चाहते हैं तो आप नर्सरी पर जाओ और उनको कहो जी जो मक्खी होती है येलो मक्खी जो डंग लगाने वाली है उसका केमिकल दे दें, वो आपको केमिकल दे देंगे। आपने केमिकल को तरीका भी आपने उनसे पूछ लेना, हो सके तो उनके पास बोतल होती है वो मिल जाएगी, उसके अंदर लगा के एक या दो बूढ़े आपने जिस पौधे के ऊपर ज़्यादा अटैक कर रही है ये डंग लगाने वाली मक्खी, उसके साथ आपने इनको बांध देना है, ठीक है। तो वो फौरी तौर पे कंट्रोल भी हो जाएगा और जितना डंग लगाने वाली मक्खी जो है जितना भी वो नुकसान कर रही है, ये देखें अभी इसको भी डंग लगाया हुआ है, इसके ऊपर निशान आए हुए हैं, ये आपके ये देखें, ये डंग ऐसे लगाती है, ठीक है। डंग लगाने के बाद जो है ये आपका जो फल होता है वो बिल्कुल येलो होके कमज़ोर होके नीचे गिर जाता है। आपको परेशानी काफ़ी होती है। अगर आपने बाग लगाया हो तो आपको भी दुख होगा, पूरा साल जो मेहनत मशक्क़त करके अपने प्लांट्स पौधों के अंदर या गमले के अंदर फ्रूट फलों वाला पौधा लगा हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये भी मेरे भाई हैं, ऋषि इनका नाम है, थोड़ा बहुत मैं काम इनको भी सिखाता रहता हूँ। आपने इनका भी पूछना ही था तो मैंने आपको बता ही दूँ। ये मेरा रिश्तेदार भी है और मैं इसको ये काम भी सिखा रहा हूँ, साथ साथ में हर चीज़ डिटेल के साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, ये वाला जो है ये सीडलेस लेमन है, इसके ऊपर मैं काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। साथ में एक तो डंग लगाने वाली मक्खी का मैंने आपको बता दिया, ओके हो गया। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये काफ़ी लोगों का कमेंट्स होते हैं कि इसके अंदर मुर्तज़ा साहब रस कम होता है, आपको मैं बता दूँ इसके अंदर रस ज़्यादा करने के लिए तरीका क्या करना होता है। जब लेमन का साइज़ इतना हो तो आपने इसको वाटरिंग की कमी देती रहना है, कम से कम वाटरिंग करनी है इसको। जब इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर आपने इसको वाटरिंग दबा के करनी है और इसके अंदर इतना रस भर जाएगा कि ये जो है ये मजबूर हो जाएगा, ये फटने पर मजबूर हो जाएगा, इसके अंदर इतना ज़्यादा रस हो जाएगा। अगर आपने भी लेमन लगाया हुआ है तो याद रखें इसी प्रोग्राम के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें आपको चेक करवाने वाला हूँ, ये अपडेट भी समझना है इसको, ठीक है। ये सीडलेस लेमन का जो मैंने 2 पॉइंट बता दिए। दूसरा है कि इसको 1 महीने में कम से कम भी 1 दफ़ा गोडी किया करें। इसकी बात कंप्लीट होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पौधे की तरफ। तो जी मैं आपको लेके आ गया हूँ जी, ये मौसमी का पौधा है माशाल्लाह। इसको काफ़ी जो है बारिश होने की वजह से और पहले भी जो है बारिश से पहले भी काफ़ी इसको ज़्यादा फूल लगे हुए थे, लेकिन हवा के साथ कोई किसी का मुकाबला नहीं होता। फूल वगैरह इसके हवा की वजह से सारे जगह हैं। अभी भी माशाल्लाह इसको काफ़ी फल लगा हुआ है। मौसमी की अगर आप ठीक तरीके से केयर करेंगे तो मौसमी बेहतरीन, ये आपको जो है आपका बाग है या आपने गमले के अंदर लगाई हुई है तो माशाल्लाह इसके अंदर ज़ायका क्वालिटी भी अच्छे आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये फल भी देगा। याद रखना इसको 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा आपने गोडी करनी है, ठीक है। गोडी करने के बाद इसकी नीचे जो साइड आपने अगर इसका हॉल बनाना है वाटरिंग के लिए कम से कम भी इसकी कम से कम 1 फुट इसकी जगह रखनी है। फल लगने से पहले इसको दबा के वाटरिंग करनी है। जब इसको फूल वगैरह लगने शुरू हो जाएं तो इसकी मौसमी की वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक हो गया। जब इसको देखें कि अब इतने से थोड़ा सा साइज़ इसका इतना सा हो गया है, उसके बाद इसकी वाटरिंग शुरू करनी है। मौसमी की क्वालिटी बड़ा ज़बरदस्त, जायका भी आएगा, साइज़ भी बड़ा होगा और मौसमी जो है खाने पीने में बड़ा जायका इसके अंदर आएगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अगले पौधे की तरफ। ये मैं आपको जी लेके आया हूँ किंगरी माल्टा, जो डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल यानी कि घर में खूबसूरती नज़र आती है। इसका बिल्कुल किन्नों की तरह इसकी शेप होती है। इसके ऊपर अगर मक्खी डंग लगाने वाली आ भी जाए तो इसको कोई असर नहीं है। ये इसके अंदर क्वालिटी है कि आप अगर इसको खुद तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, वरना ये अपने आप खुद गिरेगा नहीं।
اور گھر کے اندر خوبصورتی بھی رہے گی. گملے کے اندر بھی کافی اس کو یہ بھر کے لگتے ہیں, زمین میں بھی اس کو زیادہ بھر کے لگتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی یہ کنگری مالٹا ہے تو اس کو سپرے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سپرے کرنی اس وقت ہے جس وقت اس کے اوپر فنگس وغیرہ کا اٹیک ہو, تو ورنہ اس کو سپرے آپ نے نہیں کرنا. اب آپ کو میں دوسرے پودے کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ والا پودا جو ہے یہ مینگو کا ہے, اسامہ سعید صاحب کا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اس کا ایک مینگو جو ہے ہم نے اتار لیا تھا. اس کے جو 2 مینگو کے اوپر میں نے پروگرام کیا تھا, جہاں سے اس کو اتار لیا. اب یہ دوسرا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی روٹین کے ساتھ یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ چیک کروا دوں, کسی قسم کی پریشانی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کو بھی اتار لیتے ہیں. اتارنے کے بعد اس کا ذائقہ وغیرہ چیک کروں گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, اور آپ کو بتایا جائے گا. تو چلیں اس کو پھر آج اتار لیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی, ہمارا کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے آنا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے والے پلانٹس کے اوپر. تو جی میں اب یہ چیکو کے پودے کے پاس آ گیا ہوں. یہ وہ پودا ہے جی, یہ بھی اسامہ سعید صاحب کا پودا ہے جو ہماری بڑی عزت قدر کرتے ہیں. ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو انہوں نے کہا مرزا صاحب اس کو پھل ہمارے گھر میں نہیں لگتا. تو میں ان کو اپنے پاس لے کے آیا, جو کہ ان کے 3-4 پودے یہاں پر پڑے ہیں. دیکھ لیں اس کو. اب بہترین پودے کی گروتھ بھی ہے, اور چیکو بھی اس کو زبردست قسم کے لگ رہے ہیں. یہ چیک کریں آپ اس کو. یہ 18 انچ گملے کے اندر ہے. اگر اگلی دفعہ اگر میں نے آپ کے پروگرام میں نے کیا تو آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اس کو کتنے زیادہ بھر کے لگے ہیں. آپ کی سوچ بھی نہیں ہونی. جو مٹیریل میں ڈالتا رہتا ہوں, اگر آپ کے پاس بھی چیکو ہے تو یاد رکھیں اس کو مہینے میں 2 دفعہ اس کو گوڈی کرنی ہے. اور جب بھی چیکو کا پودا لگانا ہے اس کو اوپر رکھ کے نہیں لگانا, زمین کا جو کھڈا جو کھودنا ہے اس کی گہرائی میں جا کر لگانا ہے. تو پھر چیکو کا آپ رزلٹ دیکھنا. آگے آپ کو لے کے آتا ہوں جی. یہاں پر یہ پودے پڑے ہیں جی. یہ بھی کنوں کا پودا ہے. یہ اسامہ سعید صاحب کا پودا ہے. اس کو بھی کنوں لگے تھے, یہ بچیوں نے توڑ دیے ہیں. میں آپ کو یہاں سے چیک بھی کروا سکتا ہوں جس جگہ سے بچوں نے توڑے ہیں. تقریباً اس کو 3-4 لگے تھے تو وہ گر گئے ماشاءاللہ. ابھی یہ پھل کے اوپر یہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب یہ والے جو لیمن کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کی میں نے کٹنگ کے اوپر اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا ہے. آپ اچھی طرح سے اس کی گروتھ بھی چیک کریں. ساتھ ساتھ میں اب یہ پھولوں پر آ رہا ہے, اور جتنا اس کو پھل لگے گا یہ پودا کم سے کم بھی جتنا اس نے پھل اٹھانا ہے, پھل کا جتنا لیمن کا سائز ہوگا, یہ 1000-1500 سے کم میں نے کسی کو نہیں دینا. یہ میں نے بڑے اسپیشل یہ لیمن کے پودے سنبھال کے رکھے ہیں. یہ میرے پاس 9 پودے ہیں. تو آگے آ جائیں جی. اس کی بھی اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اس کا رزلٹ چیک کر لیں. جس طریقے سے میں نے کٹنگ کی, آپ لوگوں نے بھی کٹنگ کی میرے کہنے پہ, تو آپ یہ رزلٹ چیک کر لیں. آپ کا تو پودوں کا مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے لیمن کے پودوں کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. چلیں جی آپ آگے آ جائیں. تو یہ جی میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں امرود کے پودے کے پاس. میں نے نہ کبھی کسی کو غلط بات بتائی ہے, نہ غلط کسی قسم کا کسی کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ والا لیمن میں نے یہ امرود کا جو پودا ہے اس کو میں نے لوگوں کو بار بار میں نے اس کے اوپر اسپیشل پروگرام بھی کر چکا ہوں. اگر آپ اس کے اوپر سپرے یا خرچہ کرتے ہیں تو فضول خرچہ کرتے ہیں. جو گرمی کا امرود ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سائڈوں پہ کالا بھی ہوتا ہے. سپرے کر کے نا جو ان کو ڈنگ لگانے والی مکھی ہے وہ اتنا زیادہ ڈنگ لگا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیڑیوں سے یہ بھر جاتے ہیں. تو جو لوگ آپ یہ سائڈوں پہ اس کے چتری بنی ہوتی ہے تو آپ لوگ وہ خرید کے اندر سے کھاد اس کو دیتے ہیں, لیکن اس کی جو سکن ہوتی ہے سائڈ پہ جس کے اندر ڈنگ لگے ہوتے ہیں تو ان کے نشان ہوتے ہیں کالے کالے سے, وہ امرود بالکل فضول ہوتا ہے. وہ کھانا ہی نہیں چاہیے. بہتر طریقہ ہے یہ, اگر آپ نے اس کو اچھا رکھنا ہے تو آپ اس کا جو گرمی کا پھل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ویسٹ کر دینا ہوتا ہے. صرف آپ نے سردی کا پھل رکھنا ہے. اس کی کیئر بھی کم ہے اور اس کو پھل بھی زیادہ لگے گا اور پھل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. امرود کی کوالٹی ذائقہ بہترین ہوتا ہے. زیادہ گرمی کے اندر اس کے اوپر محنت مشقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے, پروگرام کرنا ہوتا ہے. اب میں نے آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں اور پودے کی طرف. تو اب جی میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں جی انار کے پودے کے پاس. یہ پودے کو جی اتنے زیادہ انار لگ گئے ہیں, یہ چیک کریں. اتنے زیادہ اس کو انار لگ گئے ہیں کہ یہ کنٹرول سے باہر ہیں, لیکن یہ اس کی نارمل ٹہنیاں ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کا یہ بالکل نیچے جھک گیا تھا.
جب بارشوں کے اندر یہ نیچے جھکنے کی وجہ سے یہ بالکل زمین کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. اب میں نے اس کو اوپر رسی وغیرہ باندھ کے اس کو میں نے اسٹیٹ کر دیا تاکہ یہ جو پھل ہے اس کا انار ہے یہ تھوڑے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا ہوا ہے, آپ نے چیک کیا ہوگا اور آپ نے پروگرام اگر دیکھا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ درست ہوتی ہیں یا نہیں. ساتھ ساتھ میں یہ کمنٹ میں بتانا بھی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دیکھو دکھائی میں کہہ دیتے ہیں کمنٹس کر کے جی یہ تو ایسے ہے یہ تو ایسے ہے. جس کو اس بات کا کوئی کسی قسم کا گمان ہے نا تو وہ اپنا بتائے کہ میں نے کتنے سال مالیوں کا کام کیا اور میں نے کتنے سال کیا. وہ لوگ باتیں کر دیتے ہیں جن لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کمنٹ تو کرنا ہر بندہ پڑھا, میں نہیں پڑھا لکھا. کمنٹس کر کے بس وہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ایسے ہے جی ان کو کیا. آپ جو ہے نا پہلے خود سیکھیں یا کوئی استاد پکڑے تو وہ استاد آپ کو سکھائے. مجھے جتنے لوگ جانتے ہیں نا جتنے ملکوں میں وہ چائنا والے بھی چاہے ہوں, لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس بجٹ ہوتا ہے وہ کام اتنا ہی کرتا ہے جتنا ان کے پاس بجٹ ہے. میرے پاس ہوتا ہے نا تو میں آپ کو یہاں پاکستان کے اندر ایسے ایسے کام دیجیے اس کے ویجیٹیبل سبزی ہو فروٹ پھلوں والے پودے ہوں ایسے ایسے کام کر کے دکھاؤں آپ کی سوچ بھی نہیں ہونی. یہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے. جتنے بھی پودے میں نے چیک کروائے ہیں اپڈیٹ ساتھ ساتھ دی ہے. سب پودوں کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے. یہ میں نے کمانڈ لگایا ہے. آپ اس کو یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں. اس وقت اس کی ہائٹ تقریباً 13 فٹ ہے. کسی گاؤں میں چلے جاؤ تو 13 فٹ کی ہائٹ والا مجھے کمانڈ دکھا دے. لیکن اس کے ہر بوٹے کے ساتھ ہر پودے کے ساتھ اس کو 40-50 گنے اس کے ساتھ لگے ہیں. بارش کے اندر یہ بھی نیچے تمام جو گر گئے تھے یہ بھی میرا نقصان ہو گیا, لیکن نیچے گرنے کی وجہ سے مجبوری بن گئی کہ مجھے ان کو کاٹنا پڑا. اب میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کاٹ کے رکھے کہاں. یہ چیک کر لیں, یہ جتنے بھی گنے ہیں یہ میرا نقصان ہو گیا. میں نے کاٹ کے یہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بنا کے میں نے یہاں رکھ دیا. میرا ایسا کام ہے, مجھے موقع ملنا چاہیے, میرے پاس بجٹ ہونا چاہیے تو میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں کہ کام ہوتے کیسے. ٹھیک ہے. اب میں ساتھ ساتھ ہر چیز کی آپ کو اپڈیٹ جتنے بھی پلانٹس پودے چیک کروائیں ان کے اوپر میرے پروگرام بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بار روٹین. آج کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے جتنے لوگوں کو میں نے کام سکھایا آج وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور میرے پاس کیا ہے, میرے پاس سائیکل نہیں ہے. اتنا بڑا کاریگر ہو کے شکر الحمدللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے 3 ٹائم کا کھا پی کے سوتا ہوں, اپنا محنت مشقت کرتا ہوں. میں کوئی اتنا امیر بندہ تو نہیں ہوں. لوگ جو کہتے ہیں جی اس طریقے سے مرتضیٰ صاحب یہ ہے وہ ہے, شکر الحمدللہ اللہ نے ایسے دنیا میں ابھی بھی لوگ ہیں جو میری سپورٹ بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو یہ آ جاتے ہیں انگور کی طرف. یہ انگور کا وہ پودا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا آپ کو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں. یہ ترکی کا انگور ہے. یہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ دیا تھا. وہ دوست بھی ہے, ہم ایک استاد کے شاگرد بھی ہیں, لطیف مالی جو جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ میں نے ان سے تحفہ لیا تھا. اور یہ انگور میں کوالٹی یہ ہے کہ اب آپ نے تھوڑی تھوڑی سی جب اس کی ٹہنیاں وغیرہ بڑھ رہی ہیں یہ کچی کومل ہوتی ہے. اب آپ کے پاس موقع ہے, اب اس کو انگور تو لگنے والے لگ چکے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اپنے پودے کو بشی بنا سکتے ہیں, صحت مند بنا سکتے ہیں. اس کے مڈ میں جا کے اچھی طرح سے اس کی گوڈی کریں, اس طریقے کی اس کی کٹنگ کریں تو انگور کی بیل جو ہے جتنا بشی بنے گی اس کو آنے والے ٹائم میں اگلے ٹائم میں اس کو پھل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اٹھائے گی. تو اس کے مطابق جو بار روٹین پروگرام کرتا رہتا ہوں اسی طریقے سے پروگرام دوبارہ بھی میں کروں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا پودوں کے حوالے سے آپ کمنٹس کرنا, میں ان کے مطابق بھی آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں پروگرام کر سکتا ہوں. اب آپ کو ایک اور پودے کے پاس لے کے جاتا ہوں. یہ جی میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں جامن کے پودے کے پاس. نمبر 1, جب بھی پودا لگائیں اسٹریٹ لگائیں. کھڈا اس کا گہرائی والا کھودنا ہے. اس گہرائی والے کھڈے میں اگر آپ جامن کا پودا لگاتے ہیں تو یاد رکھنا اس کو جتنی آپ ہر سال کے اندر 2 دفعہ اس کی کٹنگ کریں. آج کل کے موسم کے اندر بھی اگر آپ کٹنگ کریں گے. اس کے علاوہ جب اس کے جامن وغیرہ اب یہ تو بچہ ہے جس کو جامن وغیرہ لگ جاتے ہیں آپ اس کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی اس کی کٹنگ کریں گے اتنی جلدی سے جلدی یہ پھل پر آتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کو کیمیکل کھاد جامن کو پسند نہیں ہے.
آپ نے اس کو پتوں والی ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد ہی ڈالنی ہے۔ یاد رکھیں جب اس کو لگانا ہے فل آؤٹ ڈور لگانا ہے، فل دھوپ پر لگانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رس اور کوالٹی اور ذائقہ زبردست آتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی سائے میں لگائیں گے تو اس کے ذائقے میں بھی فرق آئے گا، جامن کے سائز میں بھی فرق آئے گا۔ یہ آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی۔ میرے پاس ایسے پودے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ پودا چیک کروانے جا رہا ہوں جو جاپانی پھل میں نے 1.5 فٹ کے پودے کو، یہ جاپانی پھل کا جی پودا ہے، یہ والا پودا وہ ہے جی جو میرا یہ ریکارڈ میں ہے، اس کا پروگرام میرا ریکارڈ میں ہے۔ جب بھی آپ میرا نام بھی نہ لیں گے تو 1.5 فٹ کے پودے کو جاپانی پھل جب لگا تھا جی، میں نے کہا تھا جی میں اس کو کاٹ کے جو ہے نا وہ آپ کو کھا کے دکھاؤں گا۔ میں نے اس کے اوپر تقریباً 4-5 پروگرام کیے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہ جاپانی پھل کو کاٹ کے کھا کر لوگوں کو چیک کروایا۔ بعد میں یہ پودا میرے پاس، میں نے اس کو سیل نہیں کیا۔ یہ پودا میرے پاس ایک موسم کے اندر آ کے بالکل ڈیڈ ہو گیا، سڑ گیا۔ تو مجھے لوگوں نے کمنٹ کیے، کہہ رہا ہے جی اب آپ کی کاراگری دیکھنی ہے کہ پودا جو ہے وہ آپ کا خراب ہو گیا ہے، تو سڑ گیا ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کو فنگس کا اٹیک تھا اور واٹرنگ سٹور ہونے کی وجہ سے یہ پودا ڈیڈ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر محنت کی، محنت کرنے کے بعد یہ والا اصل پودا یہ تھا، یہ پودا جو ہے بالکل یہ ختم ہو گیا تو سوکھ گیا۔ یہاں پر پھر میں نے اس کی محنت کر کے اس کو نیچے گوڈی کی اور اس کو ایک میں نے پٹی نیچے لپیٹ کے اس کو پانی کے ساتھ تار کرتا تھا روز، ٹھیک ہے۔ اس کی سکن جو ہے وہ بالکل تار ہو گئی، تار ہونے کی وجہ سے یہاں سے اس کی چھوٹی سی شاخ نکلی ہے، نکلنے کے بعد یہ پودا اب بالکل کمپلیٹ ہے۔ تو وہ مجھے انہوں نے کمنٹس کر کے یہ بھی بتایا کہ مرتضیٰ صاحب واہ بھائی واہ، بہت مزہ ہے جی، آپ ماشاءاللہ اس کام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔